औलाद, मियां बीवी, बहन भाई, रिश्ते नाते, उनमें मोहब्बत है, उनमें मोहब्बत है। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज़ कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ है और मुआशरा टूटा हुआ है। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बत में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है, जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे साथ, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपने सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखेंगे। पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी की सही माथा है उसका, बल उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक वल वली पड़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई। और आपने जो पेशानी पर रखा है ना, ये या शहीद या हसीब पड़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त, मुकद्दर, बरकत जो आपको देखे, आपको मोहब्बत, प्यार, उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। इसका माना है ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी वजह है, अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप कहेंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो, आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ आपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो, आमीन। आपके जिस्म पे एक जोर जोर के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा और जोर जोर से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। मैं जब लाता हूं ये चीजें तो नावाकिफियत की वजह से कहते हैं कहां लिखा हुआ है, ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है, तलाशी नहीं करते। मैं फकीर आदमी हूं, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है, हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है। और एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और कहें या शकूरो या फताह हो, या शकूरो या फताह हो, या शकूरो या फताह हो, आमीन। अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़े फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गई, सब जिल्लतें झड़ गई, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गई, सारी परेशानियां झड़ गई। आपने हाथों को झाड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वलकल हम्द वलका शुक्र, बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया।
اور جو عمل استعمال کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، شراب مرے گا، قبر میں شراب حاصل ہوگا اور اس سے شراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے، صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں، ساری رات جب یہ عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی مبارک، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھیں، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہ تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے اسی رات کی، ایک رات کی، ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں، رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا، جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری، ایک سال ہو جس نے ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے، اور اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے، اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائے، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا اللہ اکبر۔ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگوں، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، میں جو شخص یہ چاہتا ہے ایک اور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور
مجبور ہو جائے. میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا. معذوری اللہ مجبوری سے بچائے, بس ہو جائے, مجبور ہو جائے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پر نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہو انسان بھی پڑھ سکے, یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا. اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے, وقت, نصیب, مقدر, عزت, دولت. اور تیسری, جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونپ کر بتا دیں یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقع تھے, تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسے اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو. اور یہ ہے اللہ کا دوست میرا مرشد ہے, میں ان کا غلام ہوں, اپنی نہیں کہہ رہا. شب جمعہ یہ ہے شب جمعہ, جمعرات تسبیح خانے میں, اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے محفل ہوتی ہے. فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن وہ اپنے وقت پیشانی پر نصیب لکھواتے ہیں, سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں. وہ خوش قسمت ہے جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں. کیا نصیب ہے, کیا مقدر ہے. آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم ایسے اللہ سے دوستی کریں. سنیں, ایک بار میں اور امی اپنی گلیوں کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی ہے اسے آگ لگا کے کھیت کو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی. بندم کاٹ کے ایک چیز آگ لگا دیتے ہیں. یہی دانے صاف کر رہے, آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئے. آگ لوگوں تک نہ پہنچ جائے ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا. اے آگ, حضرت ابراہیم کا واسطہ جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی, اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں, تو بھی ٹھنڈی ہو جا. ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں, تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا. اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی, حیران ہو گئے. پورا کھیت شور سے بھڑک رہا تھا. حکومت بھی آئی اور پریشانی ختم ہو گئی. ایک ساتھ میرے پاس آنے لگے. ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا, تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی, بہت نیک تھی, بوڑھی ہو کے فوت ہوئی, شادی بھی نہ ہو سکی, تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو. تو میں ان کے ہاں جاتا تھا, پڑھتا نہیں تھا, جاتا تھا. ہمارا ایک بچہ ہوتا تھا, کبھی اس کی تختی دینے, کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا. یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. اللہ نے نظام بدلا, بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی, اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے, ایسے آنکھیں کھولتے ہوئے کہ مجھے باقی آپ کو کشف ہوتا ہے. میں وہ کشف نہیں ہے, میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا, فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں, میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے. کہنے لگا, رونے لگا, کہنے لگا بس میں اب تک بھی گاتا تھا, لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ہوئی اور جب سے تسبیح خانے کی اب تو میری زبان ہے, اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو, اس کی یاد نہ ہو, کلمہ درود نہ ہو, ذکر استغفار نہ ہو, کوئی مسنون دعا نہ ہو, کوئی وظیفہ نہ ہو, کوئی ورد نہ ہو. اب تو عالم یہ ہے, ہر پل آفات آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. اس نے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے تو صبح ہو, دوپہر ہو یا شام ہو, یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو صبح کر دو. ایک دن بندے نے ذبح کر دیا, چلیے دوپہر کو بانگ آنے بھائی, تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی تھی, اس کو ذبح کر دیا. میں نے اس کو تو جب فرمان سنایا تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا, سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے. رحمت جب بھی کھلتی ہے, اور اس لیے میں گدھے کی آواز ہو, گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. میں وہ جس وقت عذاب کا, بلا کا, مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے. مرغ کی بات میں تو اللہ کا فضل مانگو, اللہ کا فضل. یہ پل پل کی دعائیں, یہ پل پل مانگنا, یہ پل پل کے لمحات, یہ پل پل کی اسے سامنے, شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے. پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور رحمت جا, وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے, اس کے گھر پہ برس, اس کی نسلوں پہ برس, مولا کیا برسوں, رزق برس, صحت برس, عزت برس, شان شوکت برس, وسعت برس, خیر برس, حفاظتوں کا نظام برس. اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر, دعائیں, تسبیحات, اعمال, تسبیح نہیں کرتا تو اس کے اوپر عذاب مصیبتیں برستی ہیں. ایک چیز اور بتا دوں, یہ بھی بہت ضروری ہے, اللہ سے وہ وقت مانگے جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے, اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا, اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا. وہ وقت اللہ سے نہ مانگے. کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر, تسبیح, تہجد, سب سے زیادہ وظیفے, قرآن تلاوتیں, جیلوں میں سب سے زیادہ, یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں. کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے, بے بسی ہوتی ہے, وہاں بے بسی ہوتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں, بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو, زاری ہو, زاری ہو. کیوں؟
ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہر لگاتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساری کو جوڑے، دعاؤں کے ساتھ ساری کو جوڑے۔ ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھ کھلی ہے، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، اس کو کیوں تک کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عموماً معاشرے میں وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انور خزانے میں قرآن پاک کی آیت ہے، اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس اتنا پڑھ لی، دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی۔ اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریف تھا، انہوں نے کہا اب بتا تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے، یہ کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، دو جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اما، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کی سرفراز طاقتیں قوتیں ہیں۔ اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، وہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاتے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑے، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت